बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, रोज़ाना हम आपके साथ सारे दिन में जो कुछ हुआ होता है, ख़बरें होती हैं, उस हवाले से जो उन पे तबसरे होते हैं, बहस व मुबाहिसा होता है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए आज भी आगाज़ करते हैं। और बिलावल साहब ने कोई बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो हैं पंजाब में अल्ताफ़ हुसैन पैदा करने की कोशिश ना करें। तो ये किसको मुखातिब करके कहा है, किस तरफ इशारा है, अक्लमंद सब समझ जाते हैं। लेकिन मैं जो है बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि बिलावल साहब, आप कोई एक लिसानी छोटी सी जमात के वज़ीर ख़ारजा नहीं हैं। आपकी जमात जो आपको वालदा की तरफ से प्लेट में रख के मिली है, आपकी अपनी कोई काविश नहीं है, आपकी एक नुक्ते के बराबर भी ना कोई जद्दोजहद है, ना ही कोई क़ुरबानी आपकी ज़ाती तौर पे है। आपको एक वसीयतनामे के ज़रिए जो है पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहेंगे। सिर्फ हम ये कहेंगे कि बिलावल साहब, आप अपने मर्तबे को पहचाने, आप अपनी हैसियत को पहचाने। कल हमने आपकी तारीफ़ की थी कि आपने वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए एक बयान दिया था कि काश जब अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लग रही थी तो हमें उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतिजाज बुलंद करनी चाहिए थी, हमें कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, और हमने ऐसा नहीं किया। तो जो आपकी अच्छी बात होगी हम उसको भी अच्छा कहेंगे, और जो गलत बात होगी हम उसकी मज़म्मत करेंगे। तो बिलावल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई छोटी मोटी जमात के चेयरमैन नहीं हैं। आप चारों सूबों की ज़ंजीर, एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह की हैसियत रखते हैं। तो खुदारा आप इस तरह के बयानात ना दें, क्योंकि आपके इस बयान से क्या होता है कि जो कारकुनान होते हैं दोनों पार्टियों के, जो ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक के होते हैं, फिर एक अजीब सी जंग का जो है आगाज़ हो जाता है, और एक दूसरे पे गंदी गंदी बातें होती हैं। फिर गड़े मुर्दे उखड़ते हैं कि फ़लाँ ने कहा था तुम इधर और हम उधर, और बहुत सारी बातें हैं कि खालिस्तान की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए किसने ख़त लिखा, किसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। इस तरह की बातें जो हैं आज सारा दिन चर्चा होता रहा बिलावल साहब आपके इस बयान पे। तो खुदारा आप कुछ भी कहने से पहले ज़रा सोचा करें कि आपकी अहमियत, आपकी हैसियत क्या है। आपका कैलिपर नहीं है कि आप इस तरह के बयानात दें। आपने अल्ताफ़ हुसैन को मुखातिब करके बात की है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है और कि आपने देखें, जितनी आपकी नेगेटिविटी में उम्र बात नहीं की है है। उतना बड़ा तजर्बा अल्ताफ़ हुसैन साहब का है। अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी ज़ात में एक इदारा हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक इनकलाबी सोच रखने वाले लोगों को जमा किया, उनको शनाख्त दी, और ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया। कि मैं गिनवाना नहीं चाहती, जो लोग जानते हैं, जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं, उनको सब पता है। तो मैं सिर्फ़ आपसे बिलावल साहब दरख्वास्त करूँगी कि खुदारा अपने मर्तबे को पहचानें और इतना गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ ना अपनाएं, इतना गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ से इस तरह से बयान ना दें कि फ़जूल के अंदर आपके सूबे में जो है एक तरह से एक दूसरे के लिए बुरी बुरी बातें शुरू हो जाएं और लोग एक दूसरे पे लान तान करें। आपको और हमें सिंध में ही रहना है, तो बेहतर है कि हम शीरो शकर होके रहें। तो नाज़रीन, एक तो ये बात थी, और दूसरी बात मैं आपको अहम ये बताऊं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान, ख़वातीन, मर्द हज़रात जद्दोजहद कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी बहनें जो मेरा फ़ेसबुक से मेरे साथ कांटेक्ट में आ गई हैं, वो हमें बता रही होती हैं कि आप ही हम जो हैं झंडे सी रहे हैं घर में बैठ के, और हम जो है इस तरह से बैनर्स तैयार कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं उन लोगों के जवाब आपसे माजरत चाहती हूँ, नहीं दे सकती, क्योंकि इतने सारे लोगों को किस किस को मैं जवाब दूँगी। बहैसियत ख़ातून मेरी अपने घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर अज़ादारा ने इमाम हुसैन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो आपको पता है ख़ानदान में और महल्ले में मजालिस भी चल रही हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि एक तरफ जोश और वलवला दीदनी है और वो बढ़ता चला जा रहा है, तो दूसरी जानिब पै दर पै कामयाबी हो रही है। वो कामयाबी किस सूरत में हो रही है? एक तो मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज सिंध हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को रिहा किया है। उसकी तफसील में बताऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। कल जो मैंने आपके साथ बच्चों की वीडियोस शेयर की, तो मैं आपसे ये कहना भूल गई कि वो लोग
جو الطاف حسین سے خائف ہیں، وہ لوگ جو الطاف حسین سے پریشان ہیں کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، بالخصوص UKPs، تو کیا وہ اب اداروں کو اور پی سرکار کو یہ کہیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچہ اور بچی جو ہیں وہ الطاف حسین کے حق میں بیان دے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیں؟ یہ بات میں آپ سے کل شیئر کرنا ہی چاہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کس وقت میرے ذہن سے وہ چیز نکل گئی، تو لیکن آج میری اس سوچ کو، اس چیز کو جو ہے ایک اسٹیمپ مل گئی، ایک مہر مل گئی۔ میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہی ہوں، آپ یہ تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں جو آپ یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بچے آج رہا ہوئے، یعنی کہ آپ خوف دیکھیں الطاف حسین کا، خوف، دہشت دیکھیں آپ الطاف حسین کی، کہ بڑے تو بڑے، بزرگ تو بزرگ، جوان تو جوان، خواتینوں کو جو ہے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، اور ان کو اگر اپنے گھر کے مردوں کو نامعلوم افراد کو لے جانے سے روکتی ہیں تو ان کو باقاعدہ بالوں سے پکڑ کے مارا جاتا ہے، ان کو لاتیں ماری جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ مجھے بتاتے ہیں، بڑا میں کرب محسوس کرتی ہوں۔ تو یہ تو دیکھیں کہ یہ ان معصوم بچوں کو بھی انہوں نے گرفتار کرا لیا، اور ان کو آج ہائی کورٹ سے جو ہے باقاعدہ ضمانت ملی ہے اور رہائی ملی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر میں ہنس کے یہ کہوں، شاید آپ لوگوں کو برا لگے، کہ الطاف حسین کے لیے ایک ریلی کیا نکل گئی، لوگوں کو موشن لگ گئے، اپنے اور پرایوں کو۔ بلاول صاحب کا جو یہ پیغام آیا کہ بھئی آپ فلاں کو جو ہے الطاف حسین منا رہے ہیں پنجاب کا، تو اس کا مطلب ہے بلاول صاحب اس چیز کا اقرار کر گئے، غیر دانستہ طور پہ بلاول صاحب اقرار کر گئے کہ اگر ان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اگر ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف الطاف حسین ہے، باقی جو لوگ یہاں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، اور عوام نے ان کو مسترد کیا ہوا ہے۔ تو جب ہی شاید بلاول صاحب نے بھی، ان کے اندر بھی کوئی خوف ہے کہ الطاف حسین آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ اپنا کام کیجیے گا، وہ اپنا کام کریں گے، وہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں گے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اگر وہ آ جائیں، ان کو مائی باپ اجازت دے دیں، تو آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن، جس طرح سے پہلے زرداری صاحب کئی مرتبہ 90 آئے تھے الطاف حسین صاحب کے گھر پہ، اور بے نظیر صاحبہ آئی تھی، ہم تو چشمدید گواہ ہیں کیونکہ ہم اس طرح کے ایونٹس کور کیا کرتے تھے، تو ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو، نواز شریف کو بھی 90 پہ آ کے جھک کے الطاف صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے جو وہ تھے پرویز مشرف کے دور میں، جو میرے ذہن سے اس وقت نام نکل رہا ہے، ایک وزیر اعظم تھے، وہ بھی مطلب ہر ایک نے آ کے پہلے الطاف حسین کی چوکھٹ پہ سلام کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی جو ہے نا حکومت بنائی ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ الطاف حسین صاحب کے محفل میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، جرنلسٹ، اور بات ہو رہی تھی، تو اللہ غریق رحمت کرے آفتاب شیخ صاحب کو، تو جو میئر حیدرآباد رہے ہیں مرحوم، انہوں نے ایک اتنا خوبصورت جملہ کہا تھا، اور اس وقت میری عمر بہت کم تھی، اور مجھے اتنا پیارا جملہ لگا تھا کیونکہ میں طالب علم تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال پوچھا کہ مہاجروں کی حیثیت کیا ہے، تو انہوں نے بڑا ہنس کے کہا کہ مہاجروں کی حیثیت یہ ہے کہ تم اپنا روپیہ، اس طرح سے بولا انہوں نے، تم اپنا روپیہ یعنی 75 پیسے، تم اپنا روپیہ ہماری 54 ملائے بغیر پورا کر نہیں سکتے، یعنی 75 روپے اگر تمہارے پاس ہیں، جب تک تم ہمارے 25 روپے ہم 25 کو نہیں ملاؤ گے، تمہارا روپیہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو مہاجروں کی اہمیت اور سندھی بھائیوں کی اہمیت یہ ہے کہ ہم لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو بہتر ہے کہ بجائے ایک دوسرے پہ تانا دیا جائے، ایک دوسرے پہ سبقت لی جائے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوا جائے، کیوں نہ ہم شیر و شکر ہو کے رہیں، آگے بڑھیں، پرانی باتیں چھوڑ دیں۔ جب ہمارے لیڈران اس طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں نا، تو گڑھے مردے اکھڑتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے بھی شروع میں کہا کہ کس نے جو ہے خالصتان کی تحریک کے لیے، تحریک رکوانے کے لیے پاکستان سے غداری کی اور راجیو گاندھی کو خط لکھا، تاریخ ہے، ہر چیز سب کو پتہ ہے، کس نے کہا کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ تو بہتر ہے کہ اب ساری باتوں کو بھلا دیجئے اور آگے کی طرف بڑھیں، اور اگر آپ صحیح ہیں، آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اچھا جی، میرا ولاگ اس وقت تھوڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو میں 2 چیزیں لازمی شیئر کروں گی کہ آج ہائی کورٹ میں جو ہے کیا ہوا، اور ہائی کورٹ میں جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے جو میڈیا سے بات کی وہ بھی میں آپ کو سناؤں گی، اور جو آج ہائی کورٹ بینچ حیدرآباد میں ہوا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔
آج مورخہ 1 اگست 2023 کو سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد نے ایم کیو ایم لندن کے اسیر کارکنان کو بلا جواز گزشتہ 20 روز سے سانگڑ جیل اور نوشیرو فیروز جیل میں قید جاوید زئی، اکبر شیخ اور میرپور خاص کے فاروق درانی کی جسٹس خادم حسین تونیو اور جسٹس ارباب علی ہیکڑو کے روبرو سماعت ہوئی، جس پر معزز عدالت نے سندھ سرکار سے وضاحت طلب کی، جس پر سندھ سرکار معزز عدالت کو مطمئن نہ کر سکی۔ معزز عدالت نے سندھ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرنے کے احکامات جاری کیے اور باقی کے 3 کارکنان عامر صدیقی، ناصر عباسی، سفیان خانزادہ کی سماعت بروز جمعرات 3 اگست مقرر کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ سے جواب طلب کر لیا۔ مقدمے کی سماعت شکیل احمد زئی ایڈوکیٹ، ارشاد احمد انصاری ایڈوکیٹ، منصور احمد قریشی ایڈوکیٹ اور طاہر الدین شیخ ایڈوکیٹ نے کی۔ ناظرین، یہ تھی حیدرآباد کے حوالے سے خبر زبانی۔ اب آپ وکلا کی زبانی سنیے کہ سماعت میں کیا ہوا اور مزید جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ ان کے وکلا کی زبانی سنیے۔ ایم کیو ایم لندن تعلق رکھنے والے تقریباً 6 افراد کو ایم پی او نقص امن کے تحت غیر قانونی طور پر، غیر اخلاقی طور پر جو ہے ڈیٹینشن کیا تھا، جس میں سے آج حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 4 کارکنان جاوید، عامر صدیقی، جاوید زئی، عامر صدیقی، اکبر شیخ اور ناصر عباسی ان کی لگا ہوا تھا، جبکہ ایک کیس سیف الرحمان کا ٹنڈولیار سے ہے، سفیان کا، اور ایک کیس جو ہے جمس آباد سے محمود کا تھا، جن کا اصل نام لیاقت ہے۔ آج ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین تونیو صاحب نے اور اکڑو صاحب نے اس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران اے جی صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، ہم کمنٹس کال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس پر عرض کیا کہ بات یہ 30 دن کا ڈیٹینشن تھا، 21 دن گزر چکے، اب کس بات کا ٹائم دیا جائے۔ اس دوران جسٹس خادم حسین تونیو صاحب نے 1 گھنٹے کا بریک کیا، 1 گھنٹے بریک کیا، دوبارہ میٹر ٹیک اپ ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کچھ ہمارے شواہد ہیں، لیکن جو ڈیٹینشن کا لیٹر جاری کیا گیا اس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت، شواہد، کوئی ریلی، کوئی تصویر، کوئی ایف آئی آر، کچھ کا کسی کا ذکر نہیں تھا۔ لہٰذا ہم عدالت کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج 3 افراد کے لیے ڈیٹینشن آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، جس میں اکبر شیخ، جاوید زئی اور فاروق درانی بھائی، جن کا تعلق میرپور خاص سے ہے۔ پٹیشنر یہاں موجود ہیں، اب دیکھیے چھوٹے معصوم بچے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے گھر والے ابھی تک جیلوں کے اندر ہیں۔ 3 مزید جو ہماری پٹیشنز تھی اس پہ نوٹس کر کے ڈے آفٹر ٹمارو تھرسڈے کو رکھ دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ڈیٹینشن آرڈر تو انہوں نے کر دیا، لیکن انتہا اور ظلم یہ ہے سندھ حکومت کا، پیپلز پارٹی کا اور کچھ لوگوں کا، کہ جو لوگ گھر پہ ان کے والدین، مائیں، بہن، بھائی جیل میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ان کی ملاقات تک نہیں کرائی جا رہی۔ یہ بیسیکلی آرٹیکل 19 سے لے کر 4 اور 4 سے لے کر 24 تک کے تمام آرٹیکلز کی انتہائی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جو کہ پولیٹیکل طور پر جو ہے متن کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے، تمام پٹیشنر موجود ہیں، یہ باحوصلہ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مزید بھی عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی۔ جی، میرا نام شکیل زئی ہے، میرے ساتھ منصور قریشی ہیں، ارشاد انصاری صاحب ہیں، اور دیگر ہماری پوری ٹیم ہے، اور طاہر شیخ صاحب ہیں۔ پوری ہماری ٹیم ماشاءاللہ کام میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو عدالتوں میں ہم نے پٹیشن داخل کی تھی، آج ہماری 3 الاؤ ہو گئی ہیں، اور 3 پٹیشن ہماری ڈے آفٹر ٹمارو تھرسڈے کو رکھی۔ تھینک یو سر۔ حیدرآباد کے جو کارکنان رہا کیے گئے ہیں، آپ نے ان کے حوالے سے ان کے وکیلوں کی جانب سے جو میڈیا سے ٹاک ہوئی ہے وہ آپ نے سنی۔ اب ہم بات کریں گے آج کے الطاف حسین کے ٹویٹ کے حوالے سے، جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی کہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھی ہیں اور صبح کا آغاز عوام نے موجودہ حکومت کو بددعاؤں اور گالیوں سے کیا ہے، اسی دوران میری جب نظر پڑی الطاف حسین صاحب کے آج کے ٹویٹ پہ، تو پہلے وہ میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں، اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اچھا جی، الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ $35 ملین کہاں گئے؟ خیبر پختونخوا کے علاقے محمد خیل میں، جو شمالی وزیرستان کے مرکز میں واقع ہے، سے $6 ٹریلین مالیت کی معدنیات دریافت ہوئی ہیں۔ یہ انکشاف معروف صحافی جناب حامد میر صاحب نے بدھ 26 جولائی 2023 کو اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا۔
اس انکشاف نے مجھے بنیادی تفصیلات کے بارے میں جاننے پر اکسایا۔ میں یہ جان کر انتہائی حیران ہوا کہ اگر پاکستان میں معدنی ذخائر کا اتنا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، اس پر نہ تو صدر مملکت عارف علوی اور نہ ہی وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے خطاب کیا، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ اس انٹرویو میں فرنٹیئر سے تعلق رکھنے والے FWO ورکس آرگنائزیشن انجینئر مسٹر ذیشان جو کہ پاک فوج کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اہم کمانڈوز میں سے ایک ہیں، انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستان چین کو 22,000 ٹن تانبا برآمد کر چکا ہے اور برآمد سے 30 سے 35 ملین امریکن ڈالرز کی رقم کمائی گئی تھی۔ یہ معدنی ذخائر جس کی مالیت 6 ٹریلین امریکن ڈالر سے زیادہ ہے، پاکستان کو یورپ کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی طرح بآسانی ترقی یافتہ ملک بنا سکتا ہے۔ اتنے بڑے معدنی ذخائر ہونے کے باوجود حکومت دوسرے ممالک سے امداد اور قرضے بھی کیوں مانگ رہی ہے؟ اتنے بڑے معدنی ذخائر کی دریافت پر صدر اور وزیر اعظم کی خاموشی پر FWO کے مسٹر ذیشان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ چین کو تانبے کی برآمد کے ذریعے 35 ملین امریکن ڈالر کی بھاری رقم حاصل کی گئی تھی۔ ملین ڈالر کا سوال یہ ہے کہ یہ رقم کہاں ہے؟ یہ ضروری ہے کہ صدر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان اس میگا اسکینڈل کو فوری طور پر دیکھیں۔ ان کا فرض ہے کہ قوم کو اتنے بڑے معدنی ذخائر اور تانبے کی چین کو فروخت کے بارے میں آگاہ کریں۔ ناظرین، بالکل پیروں تلے زمین نکلنے والی جو ہے یہ خبر ہے، اور گزشتہ 2 روز سے میں بھی یہ ویڈیو کئی بار دیکھ چکی ہوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے موبائل سے سناؤں اور میں اس پہ خاص اسپیشلی ولاگ بناؤں، لیکن آج جب الطاف حسین صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھا تو میں نے کہا کہ میں اسی کے ساتھ ہی اپنا جو اظہار خیال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ ایک انٹرویو کے دوران معروف کالمسٹ اور مزاح نگار جناب ڈرامہ رائٹر بھی ہیں انور مقصود صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں، تو انور مقصود صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو جو پوچھنے والے صاحب تھے وہ حیران ہوئے اور جو ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان کیسے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 4 موسم ہیں، پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، پاکستان میں اتنے پہاڑ ہیں شاید دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہیں، پاکستان میں سمندر ہے۔ مطلب انہوں نے گنوایا، اور گنوانے کے بعد وہ یہ کہتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میں نے لہلہاتے کھیت بچھائے، میں نے دریا بہائے، مطلب پوری جو سورہ رحمان کی اگر تفسیر آتی ہے تو وہ میرا پاکستان ہے۔ تو ناظرین، ایسی کچھ اور ویڈیوز اب میرے پاس ہیں جو میں آپ سے ولاگ میں شیئر کروں گی، ابھی ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اتنی 35 ملین امریکی ڈالرز، تو وہ کہاں گئے؟ ہم نے جب القادر یونیورسٹی کے بارے میں ایک رپورٹ بنائی تھی، میرے چینل پہ پڑھی ہے، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت ملک ریاض کو عمران خان نے یہ رقم واپس کی تھی جو کہ اس کی نہیں تھی، پاکستان کی امانت تھی، پاکستان کے خزانے میں آنی تھی، جس وقت اس وزیر اعظم نے یہ حرکت کی تو ہماری عدلیہ نے اس وقت کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیا؟ ہماری عدلیہ کو چاہیے تھا اسی وقت سو موٹو نوٹس لیتے اور عمران خان کو اسی وقت کٹہرے میں بلاتے اور کہتے کہ کس حق سے تم نے یہ اتنا سارا پیسہ جو پاکستان کی امانت ہے، جو پاکستان کے
فلاح و بہبود کے لیے کام آ سکتا ہے. لندن سے واپس آیا ہے, ایک دیار غیر سے غیر ملکیوں نے ہمیں وہ واپس کیا ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے اور یہ ہم نے منی لانڈرنگ میں پکڑے تھے, تو تم ہوتے کون ہو دینے والے, مگر نہیں لیا گیا. کہاں تو آپ دیکھیں کہ اتوار کو قانون پاس ہو رہے ہیں 25 یونیورسٹیوں کے, اور ابھی تک ناظرین آج بھی میرے پاس 4 سے 5 ویڈیوز آئی ہیں اس وحشی درندے کی آئس پیتے ہوئے اور بچیوں کے ساتھ ایبیوز کرتے ہوئے, اور ایک بچی کی بڑی روتی ہوئی ویڈیو آئی ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے لیکن اس کی ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دیں. بہت وہ تفصیلی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. تو ناظرین الطاف حسین صاحب کی جو یہ بات ہے نا, یہ مجھے بہت پسند ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں جیتے. اگر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا, اگر وہ چاہتے تو وہ اس خبر کو دبا سکتے تھے. جس طرح سے کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں دوغلے منافق جو کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کے پاسدار ہیں, ہم تو صوبائی خود مختاری چاہتے ہیں, ہم نے 18ویں ترمیم پاس کرا دی اور جمہوریت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں پس پردہ انہوں نے کون سا قانون پاس کروایا ہے. وہ قانون ہم کراچی والے تو بھگتے ہوئے, ہم تو 35 سالوں سے 92 کے بعد دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نہ چادر نہ چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے, نہ کوئی پرچہ نہ کچھ, اور ان کو جو آتے ہیں کچھ نامعلوم افراد ڈھاٹے باندھے ہوئے اور جس کا دل چاہتا اٹھا کے لے جاتے. لیکن چلے یہ تو کراچی کی حد تک ظلم ہو رہا تھا, لیکن یا بلوچستان کی حد تک ہوتا. اب انہوں نے اس چیز کو قانونی حق دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس کو اٹھا کے لے جائیں, غائب کر دیں, مار کے ڈال دیں, کوئی ان سے سوال نہیں کرے گا. اور یہ بنتے کیا ہیں, جمہوریت کے چیمپئن. ان کا منافقانہ چہرہ دیکھیے, عوام پہچانے ایسے لوگوں کو. وہ کارکنان جو آپس میں لڑتے ہیں نا, میں فلاں پارٹی کا تم فلاں پارٹی کے تم فلاں کے, تو خدا کا واسطہ پہچانو یہ اندر سے سارے ایک ہیں. ان کو صرف اور صرف اپنے حلوے مانڈے کی فکر ہے, ان کو صرف اپنی تجوریاں بھرنے سے غرض ہے, ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے. اور میں جو الطاف حسین صاحب کے لیے بعض دفعہ بات کرتی ہوں تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اگر کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو ہے میرے لیے کوئی نرم گوشہ بنا لے اور میری آواز سے پابندی ہٹ جائے, میں میڈیا پہ آنے لگ جاؤں, تو میں ایسا کروں کہ یہ جو حامد میر والی خبر ہے اس پہ ٹویٹ نہ کروں. لیکن وہ شخص ڈرتا نہیں ہے اور برملا کھل کے اظہار کرتا ہے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے. مجھے یہ بات ان کی بڑی اچھی لگتی ہے, اور اسی وجہ سے ہم ان کے بہت ساری دیکھیں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, میرے بھی اختلافات ہیں, بہت ساری چیزیں ان کی ہمیں نہیں پسند, لیکن جو موٹی مین اصولی چیزیں وہ اس بندے میں جو ہے نا کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. الطاف حسین جو ہے سچا آدمی ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے خدا کے, اور وہ حق کو حق اور نعت کو ناحق کہتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حامد میر جیسا اتنا پائے کا صحافی جس نے اس جگہ پہ جا کے وہ جگہ آپ کو دکھائی, وہ جگہ کا آپ کو معائنہ کرایا, اور آرمی کے پاک فوج کے ایک کمانڈو سے جو ہے ذیشان صاحب سے وہ پورا انٹرویو لیا اور ذیشان صاحب نے سارا بتایا. لیکن 26 جولائی سے آج 1 اگست گزر گئی, 26 27 28 29 30 31 اور آج 6 دن ہو گئے. کسی ایک سیاستدان کے منہ سے نکلا کہ کہاں گئے وہ پیسے؟ کسی ایک جج نے سو موٹو نوٹس لیا؟ کھل جانی چاہیے تھی عدالتیں رات کو 12 بجے, اور بلاتے ذیشان صاحب کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ کس کو دیے ہیں پیسے, نکالو اور پاکستان کے خزانے میں ڈالو. کیا دو لوگوں کو بھیک مانگ کے جو ہے IMF سے قرضے چڑھا کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہو, اپنی VIP پروٹوکول میں تم چلتے ہو, تمہاری بیویاں تمہاری بیٹیاں دبئی اور لندن جا کے عیاشیاں کرتے ہیں, وہاں جا کے غریب کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور وہ ہزاروں روپے کے خالی پرس لے کے گھومتی ہیں, 20 ہزار کی چپلیں پہنتی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا وہ میک اپ لے لیتی ہیں. تو کسی سیاستدان نے یا کسی جج نے کسی نے کیوں نوٹس نہیں لیا اب تک؟ واحد ایک الطاف حسین ہے جو اس بات پہ آواز اٹھا رہا ہے, اور ہم اس کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ کہاں آپ نے تو عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا, 20 روپے ایک دم سے بڑھا دیے. ذرا جا کے دیکھیں غریب کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. کیوں نہیں آپ یہ نکلواتے؟ ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ نکلوائیں پیسے ان سے. وہ $35 ملین کہاں گئے؟
اور لے کے خزانے میں جمع کرائیں. اور بالکل صحیح کہا الطاف حسین صاحب نے کہ اتنے پیسوں میں تو ہم کسی یورپی ممالک کی ٹکر کا ملک بنا کے بیٹھ جاتے. آپ دیکھ لیں نا, پڑوسی ملک ایران ہے, پوری دنیا نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن وہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے عوام سے محبت کرتے ہیں, اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہمارے بعد میں آزاد ہونے والا ملک بنگلہ دیش آج کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. تو ناظرین, باتیں بہت ہیں, خون جلتا ہے, دل کڑتا ہے, لیکن کیا کریں کہ بے بسی ہے, کچھ کر نہیں سکتے, بس مٹھیاں بھیج کے رہ جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں, اور آخر میں یہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں, میرا حق گوئی اچھی لگتی ہے, تو آپ اپنی بہن کا ساتھ دیجیے اور میری حوصلہ افزائی کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.